अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज 16 दिसंबर कई लोगों के लिए मुख्तलिफ नौइयत से ये दिन बड़ा अहम है। वैसे तो अब इस साल के ख़त्म होने को 15 दिन हैं और इस साल में हमें कभी कभार ऐसा लगा कि वक्त बहुत तेज़ रफ्तारी से गुजर रहा है और कभी लगा कि एक एक मिनट काटना बहुत मुश्किल है। अहम बात यह है कि कहा अमूमन जाता है कि वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। चाहे आप कितनी भी तकलीफ, कितने भी अलमनाक वाक़े से, एक्सपीरियंस से क्यों ना गुजरे हों, वक्त गुजरने के साथ साथ वो तकलीफ कम होती चली जाती है। लेकिन अगर वाकई हम पाकिस्तान की तारीख पे और अपनी ज़िंदगी पे नज़र डालें, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए उनकी तकलीफ़ कम नहीं होती, बल्कि हम जब भी उनको याद करते हैं रंजीदा हो जाते हैं। हर दफ़ा उसको याद करने से एक नया सबक हमारे सामने आता है। आपको बताते चलें कि आज का दिन यानी 16 दिसंबर की अगर बात की जाए, ऐसा ही दिन है पाकिस्तानी तारीख के लिए। 6 साल कबल APS का एक हौलनाक वाक़या जो आज भी हमारे दिलों को दहला देता है। यानी अगर बात की जाए, जैसे कहते हैं ना कि the smallest coffins are the heaviest to lift। दिल पे एक ऐसा बोझ जिसको आज भी अगर मैं वो दिन याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम उन वालिदैन की, उस शहर की, उस स्कूल की तकलीफ को शायद आज भी अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, अल्फाज साथ ही नहीं देते। और तकलीफ इतनी ज़्यादा है कि जब भी उन मनाजिर को याद करें तो ऐसा लगता है कि दिल आज भी खून के आंसू रोएगा। आज का दिन जब सुबह सुबह कई नन्हे फूल अपने स्कूल की तरफ गए थे, आंखों में ख्वाब से जाकर उनके वालिदैन ने उनको दुआओं के साथ अलविदा कहा था कि यकीनन बच्चे पढ़ लिख कर अपने ख्वाबों की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इनमें से कई बच्चे लौटे नहीं। हमला आवरों की इस हौलनाक साजिश की वजह से 130 बच्चे शहीद हुए और जिसमें असातिज़ा भी शामिल थे, स्कूल के लोग भी शामिल थे। और हमारा दिल और दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था कि कोई इतना जाबिर, कोई इतना संगदिल दुश्मन भी हो सकता है जो नन्हे नन्हे बच्चों को भी ना छोड़े। यानी जंगी उसूल भी बनाए जाते हैं जनाब के स्कूलों को, बच्चों के अस्पतालों की इमारतों को निशाना ना बनाए। लेकिन एक ऐसा दुश्मन जो आपको इस हद तक आपसे नफरत करता है कि आपके मुल्क के आने वाले मेहमारों पे हमला आवर हो जाए। आइए इस दिन की जो संगीनी है उसको कभी ना भूलें। याद रखें कि हमारे सामने एक ऐसा दुश्मन है जो शायद अनदेखा तो है। आज हमारे पास कई शवाहिद मिलते हैं, ताने बाने पता चलते हैं कि कहाँ से ये साजिशें रची जाती हैं। लेकिन अहम यह है कि हम अपने किले को, अपने घर को कितना मजबूत कर रहे हैं। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। कौन है हमारे बीच में काली भेड़ें जो शायद इनको पनाह देती हैं, इनकी इन साजिशों को कामयाब बनाती हैं। इस दिन के हवाले से हमने बनाई है एक रिपोर्ट, द ब्लैकेस्ट डे आउट ऑफ ऑल द ब्लैक डेज इन आवर हिस्ट्री। 16 दिसंबर जब APS स्कूल अटैक हुआ था, एक ऐसी तकलीफ जो ऐसा लगता है इस जिंदगी में तो शायद हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। लेट्स टेक अ लुक एट दिस। जब हम अक्सर बात करते हैं कुर्बानियों की और शहीदों की तो हमारे जहन में आते हैं हमारे वो सिपाही जो यूनिफॉर्म को ज़ेब तन करके अपनी धरती पर कुर्बान हो जाते हैं। लेकिन मैन इन यूनिफॉर्म को एक नया मतलब दिया इन नन्हे बच्चों ने, जिनकी कुर्बानी रायगा नहीं जानी चाहिए। और कुछ दिनों पहले हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हम बात कर रहे थे कि वाई टीचिंग इज़ नॉट अ प्रिफर्ड प्रोफेशन इन पाकिस्तान। लेकिन हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान की ही इस धरती में हमें ऐसे असातिज़ा भी मिलते हैं जो अपने बच्चों को
اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے بچوں سے بڑھ کر مانتے ہیں اور ان پہ اپنی جان نچھاور کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے. جب جب APS پشاور کا واقعہ یاد کیا جائے گا ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہماری محترم استاد اینڈ دا پرنسپل آف APS جناب شہید طاہرہ قاضی کو. آج میرے ساتھ ان کے صاحبزادے موجود ہیں جن سے میرا تعلق اس واقعے سے بہت پہلے کا ہے, لیکن جب بھی میں ان سے ہی از لائک اے ینگر بردر ٹو می, اور ہم نے کئی دفعہ ملاقات کی ہر اس اینیورسری پہ جب ہم 16 دسمبر کے اس ہولناک واقعے کو یاد کرتے ہیں. تو ان سے جب گفتگو ہوتی ہے تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ ہر گزرتے پل کے ساتھ ان پہ کیا اثرات چھوڑتے ہیں یہ واقعے, کیونکہ ہم اکثر واقعے کو یاد کرتے ہیں, ان شہداء کے لیے دعا کرتے ہیں, لیکن ان کے پیچھے جو ان کے گھر والے رہ جاتے ہیں شاید ان کو کبھی نہ کبھی ہم بھول جاتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ دے ہیو مووڈ آن ان لائف. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد, آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم احمد. السلام علیکم. وقت نکالنے کے لیے احمد 6 برس بیت گئے ہیں, لیکن آج بھی جب پلٹ کر دیکھتے ہیں غم اتنا ہی تازہ ہے. یہ 6 برس ہم نے تو جیسے تیسے گزارے, آپ کے لیے یہ کیا تبدیلی لے کے آیا؟ ناؤ وین یو لک بیک ایٹ دیٹ ڈے کیا ذہن میں آتا ہے, کیا یاد آتا ہے؟ دیکھیں جو وہ دن تھا وہ تو بھولنے کے برابر نہیں ہے. یو کانٹ فرگیٹ اٹ. وہ تو بالکل بندہ بھول نہیں سکتا. لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس نے ہمیں ہمت دی ہے اور اس نے ہمیں بہت سارے ایگزامپلس دیے ہیں. اس نے ہمیں ایز اے اسٹیٹ ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھا ہے جی. لیکن اگر آپ ہمیں ایز اے فیملی ممبر دیکھیں تو ہم وہی 16 دسمبر میں ہی ہیں. آئی مین آج صبح سے جب سے میں اٹھا ہوا ہوں مجھے وہی وہ ساری چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں. کل رات کو میری کسی سے بات ہو رہی تھی, ان سے بھی یہی چیز کیا نام ہے ڈسکس ہو رہی تھی. وہ جو ایک لمحہ تھا بیکاز ان کی فیملی بھی اسی سے گزری ہوئی تھی تو وہ بھی وہی چیز اسی طرح ریپیٹ کر رہے تھے کہ کس طرح سے وہ ہوا, وہ ہاسپٹل کے مناظر, وہ جو CMH کے جو کیا نام ہے جو ہمارا جو واک تھرو تھا, مطلب وی لیوڈ تھرو دیٹ ڈے اگین. اور وہ اس کی ڈیٹیلز ہمیں اس طرح سے یاد تھی, مطلب 6 سال میں کبھی کبھار کسی سے کوئی نہ کوئی چیز بھول جاتی ہے, لیکن ہمیں وہ ایک منٹ ایک ڈیٹیل اس طرح سے یاد تھی جیسے کہ اٹ جسٹ ہیپنڈ, کل کی بات لگتی ہے. بالکل. تو وی لیو ود دیٹ ڈے. مطلب وہ دن جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ پھنسا ہوا ہے بس, وی کانٹ گو اہیڈ ود اٹ. ٹھیک ہے لائف کنٹینیو ہوتی ہے لیکن وہ دن انسپریشن دیتا ہے. جیسے میں بات کرتی ہوں آج بھی میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ پرنسپل طاہرہ قاضی ول آلویز بی دیٹ بیکن آف انسپریشن. جب آج آپ ان کے کولیگ سے ملتے ہیں اور جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے عزت و اکرام سے نوازا, ایک شہید کے درجے پہ فائز کیا, اور I know کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بیٹے ماؤں کی پہچان ہوتی ہیں, آپ کی والدہ آپ کی پہچان بن گئی ہیں. آج بھی جس عزت و اکرام کے ساتھ لوگ ان کو یاد کرتے ہیں, آپ کو مختلف تقاریب میں بلاتے ہیں, ان کے اعزاز میں جو دی جاتی ہیں, how does that make you feel? دیکھیں جو فخر فیل ہوتا ہے وہ صرف اس سے نہیں ہوتا کہ جن جگہ پہ مجھے انوائٹ کیا جاتا ہے. فخر اس سے بھی فیل ہوتا ہے کہ جب میں بیرون ملک بھی گیا ہوں اور جہاں جن سے بات ہوئی ہے اس ایونٹ سے ریلیٹڈ, وہاں پہ بھی مطلب اب جیسے کہ میں اس سمرز میں ٹرکی میں تھا, میں بہت سارے ایسے لوگوں سے ملا تھا جنہوں نے مجھے وہیں پہ ریکگنائز کیا تھا بیسڈ آن جو پکچر میں نے یوز کی تھی, کیا نام ہے جو میری والدہ کے ساتھ جو میری ہے, وہاں پہ تھے ریکگنائز میں جو انہوں نے عزت دی. پھر US میں لوگوں نے جس طرح سے عزت دی. آئی تھنک میں جہاں بھی گیا ہوں وہاں پہ جس کو پتہ لگا ہے کہ میں اس ایونٹ سے ریلیٹڈ ہوں اور پھر میں شہید طاہرہ قاضی کا بیٹا ہوں, تو جو عزت مجھے ملی ہے اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. تو وہ صرف ایونٹس تک محدود نہیں رہی بلکہ وہ مجھے گلوبلی جہاں جو ہوا That is the legacy of your mother. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تمام ٹیچرز کے لیے وہ مشعل راہ ہیں. لیکن احمد ایک اور بات کرنا چاہوں گی, یعنی ہمارا جو دشمن ہے جو پہلے ہم کہتے تھے اندیکھا ہے, چھپا ہے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایسا کسی بھی دہشت گردی کے واقعے میں پاکستانی میڈیا بڑا محتاط ایک رویہ اپناتا ہے. کبھی ہم نے الزام تراشی نہیں کی, کبھی ہم نے نی جرک ریاکشن نہیں دیا کہ جی یہ سرحد پار سے سازش کی گئی. لیکن اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسے کراس روڈز پہ ہے جب یونائٹڈ نیشنز پہ ہم نے ایک باقاعدہ ڈوسیہ بھیجا ہے جس میں ہمارے پاس irrefutable ایویڈنس ہے کہ کس طرح پنپ رہا ہے دہشت گردی کس کی سربراہی میں ہماری سرزمین پہ. How does that make you feel? یعنی اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد آج جب آپ کے سامنے شواہد ہیں اور آج آپ کو پتا چلتا ہے کہ سرحد پار سے ایسٹ سے یا ویسٹ سے کس طرح یہ پوری کی پوری گھنونی سازش رچی گئی, کیسا فیل کرتے ہیں ایز ایک شہید کی فیملی ممبر کے طور پر؟
دیکھیں اس کا جو غم و غصہ ہے وہ تو تب بھی تھا، اور تب بھی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ ایک ملٹری فیملی سے بلانگ کرتے ہوئے ہمیں اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ ہے کہ، اور 16 دسمبر کو انسیڈنس نہیں ہو سکتا تھا جی 16 دسمبر واز سم تھنگ which was pre-planned، اور وہ اس کا ہمیں اندازہ تھا، وہ غم و غصہ تھا. لیکن جس بات پہ اب فخر فیل ہوتا ہے، اینڈ آئی تھنک آئی سلوٹ دس گورنمنٹ، اس کہ اب بھی ہم نے فائنلی ریئلائز کیا اس مسٹیک کو، اور ہم کھل کے اس بات کو بولنے لگے ہیں. بالکل. مطلب جو دشمن ہمارا ہے اس کو ہم ڈپلومیٹک وجوہات کی وجہ سے، پالیٹکس کی وجہ سے دبا نہیں رہے، بلکہ ہم کھل کے بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ وہی دشمن ہے جس کا ہمیں اندازہ تھا، لیکن ایٹ لیسٹ ہم دنیا کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اس نے کیا ہے، اور یہ اس نے کیا، اور ہم کر کے، اور اس کا جو جواب ہے وہ ہم دے سکتے ہیں. اور آئی تھنک جو پاک فوج کی صلاحیتیں ہیں، ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ اس کا بدلہ بہرحال لیتے بھی ہیں اور لیتے بھی رہیں گے. اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ادارے ایک پیج پہ، ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے بڑا اسٹرانگلی اس اوفینسو، اس ڈپلومیٹک اوفینس کا ایک طرح سے انعقاد کیا ہے، اس کو لے کے لیڈ کر کے چل رہے ہیں. اب دبے چھپے الفاظ میں نہیں بلکہ ٹھوس ثبوتوں کی بنا پر بات ہوگی. بہت بہت شکریہ احمد ہمارے ساتھ ہونے کے لیے. اور جس طرح آپ نے اشارہ دیا، دسمبر کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا، یہ وہی تاریخ ہے جب پہلے ہی، جیسے 1947 میں پاکستان کے وجود میں آتے ہی ہم دنیا کو ایک آنکھ نہ بھاتے تھے، اور خصوصاً ہمارے پڑوسی ملک اینڈ فارمر جو ہم ساتھ رہتے تھے، انڈیا کو ہم ایک آنکھ نہ بھاتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ سازشیں رچی گئیں، اور یہی وہ تاریخ ہے جب 1971 میں ہمارا ملک دو لخت ہوا. آئیے اس حوالے سے بھی آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں. اچھا، آپ کو بتاتے چلے، یہ رپورٹ جو میں حوالہ دے رہی ہوں، دس از اباؤٹ دا فال آف ڈھاکہ. کس طرح تمام کی جو تمام سچویشن تھی اس کو مینیپولیٹ کیا گیا، وہاں پہ مکتی بانی کو کس طرح کی سپورٹ دی گئی، اینڈ واٹ واز دی آفٹر میتھ. یہ ہسٹری کا وہ پنا ہے جس کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے جی. تاریخ آپ کو یہ دن، تاریخ اپنے آپ کو اس وقت تک دہراتی رہتی ہے جب تک وہ لیسن ہم یاد نہیں کر لیتے. تو کیا ہم نے واقعی اس سے سبق لیا ہے؟ یہ وہ اہم سوال ہے جس پہ آپ کو میں چھوڑے جاتی ہوں. یو نیڈ ٹو ریفلیکٹ آن دیٹ، اور اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. لیکن اہم یہ ہے کہ دشمن تو سازشیں ہمیشہ کرے گا. ہمارا اپنا قلعہ، ہمارا اپنا گھر کتنا مضبوط ہے، ہم اپنے گھر پہ کتنا یقین رکھتے ہیں اور اس سے کتنی وفا کرنے کی جرت رکھتے ہیں، یہ وہ اہم بات ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک.